खरूज की किताब उसका 34वां बाब 28 आयत तक भाई ज़रा निकालिएगा। खरूज की किताब उसका 34 चैप्टर है और उसकी 28वीं आयत। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलेंगे, फिर सीखेंगे थोड़ा सा। रोज़े को सीखना बड़ा ज़रूरी है। हम असल में खुदा के सारे अहकाम की उसके 28वीं आयत अहकाम 34 34वां बाब है और उसकी 28वीं आयत और खरूज की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 28वीं आयत। सो वो 40 दिन और 40 सुने जी, सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावंद के पास रहा वहीं खुदावंद के पास रहा और ना रोटी खाई और ना रोटी खाई। बहुत से लोग कहते हैं जड़ा मसीहा का रोज़ा है वो अग दी पक्की नहीं खाते, बाकी सारा कुछ खा पी लेते हैं। गलत तालीम दी गई है, गलत बता दिया गया है। ऐसा नहीं है। मसीही रोज़े में मूसा के बारे में लिखा कुछ ना खाया कुछ ना पिया, बल्कि दुआ और रोज़े के अंदर खुदा से वो मुखातब रहा, खुदा से बातचीत करता रहा। ये है रोज़ा, लिखा है जी। खुदा उनके पास रहा, ना पानी पिया, ना पानी ना रोटी। उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि कलाम बता रहा है जो लोग कहते हैं कि मसीही रोजे के अंदर रोटी नहीं खाते बाकी सारा कुछ खा, नो, ये गलत तालीम है। मसीही रोजे के अंदर ना रोटी ना पानी कुछ नहीं, बल्कि पाकीज़गी में वो शख्स रहता है, बल्कि खुदा की हजूरी में वो शख्स रहता है। असल रोजा यही होता है और यही मसीहों का रोजा है। लिखा है जी फिर आगे, और उसने उन लोगों पर उस अहद की बातों उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम, यानी कितने अहकाम को जी? 10 हुक्म फिर उसे मूसा को दिए गए, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में था। मैंने पहले अर्ज किया कि जब हम पाकीज़गी में होते हैं, दुआ रोज़े में होते हैं, खुदा की कुर्बत में होते हैं, खुदा की नज़दीकी में होते हैं, तो फिर हम पर मुकाशफात खुलते हैं। फिर हम पर क्या खुलते हैं जी? भेद खुलते हैं। मुकाशफा की किताब आप पढ़ें तो जो मुकाशफा ये सारा यूहन्ना पर खुला। कैसे खुला? मोहब्बत में तो खुला, पाकीज़गी में तो खुला। वो पितमस के जजीरा पर अकेला बंद था, लेकिन खुदा के रूबरू वो खड़ा था और खुदा ही को पुकारता रहता, खुदा ही के साथ बातें करता रहता और उस पर इतना बड़ा मुकाशफा खुला। तो ये पाकीज़गी के बाइस, रोज़े के बाइस, खुदा के साथ रहने के बाइस, जब हम रहेंगे तो फिर हम खुदा के बड़े बड़े कामों को अहमियत नहीं। यूं कहते हैं कि 9 लाख का जिक्र है इसमें, 8 से 9 लाख का, कि 8-9 लाख मर्द थे। तो जब 8-9 लाख मर्द थे तो 8-9 लाख औरतें भी होंगी, 8-9 लाख बच्चे भी होंगे। तो इस तरह हम अज्यूम करते हैं कि 18 से 20 लाख लोग जो मूसा लेकर जिनको निकला था, तकरीबन इतने लोग थे। 18 से 20 लाख लोग। सबसे बड़ी कलीसिया, लोग कहने बड़ी कलीसिया होती बड़ी, सबसे बड़ी मूसा की कलीसिया। किसकी कलीसिया थी जी? इसलिए कि वो खुदा की हजूरी में रहता, खुदा से बातचीत करता। जो कुछ वो कहता है फिर तुम मेरे लिए कहोगे और जो कुछ तुम मुझसे कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसलिए रोज़ा इतना ज़रूरी है, तो हमें रोज़ा रखना चाहिए। मैं एवरी फ्राइडे रोज़ा रखता हूँ मैं, और खुदा से तौफीक मांग रहा हूँ खुदा हमने एक दिन और दे, क्योंकि जो टारगेट जो विजन खुदा ने मुझे दिया है वो ऐसे बैठे बैठे पूरा नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमने दुनिया में मनादी करनी है, अगर हम चाहते हैं कि रूहें बचानी हैं, अगर हम चाहते हैं कि अंधे देखें, अगर हम चाहते हैं कि लंगड़े चलें, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद के नाम से हम अंजील की मनादी उन एरियाज में करें जहाँ आज तक कलाम नहीं पहुँचा, तो फिर हमें दुआ और रोज़े की अशद ज़रूरत है। जितना हम दुआ रोज़े में ठहरेंगे फिर खुदा हमें कामयाबी देगा, फिर खुदा हमें मसा देगा, फिर हमें जोर देगा। तो फिर जो कुछ हम कहेंगे वो हमारे लिए बेंचादिया। आमीन। फिर बड़ा चर्चा में तो नहीं बनना। तो फिर बड़े बड़े घर जो बनेंगे, कलीसिया बनेंगी, बनेगा, उसके लिए टाइम है। ठहरे रहें, देखें फिर कैसा होता है। जब ये मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा की हजूरी में ठहरा रहा तो उसे 10 हुक्म 10 अहकाम दिए गए।
کہ جا اپنی قوم کو اب یہ بتا کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طرح سے تم لوگوں نے چلنا ہے خدا کے ساتھ، کس طرح سے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، کس طرح خدا کے حکموں پر عمل کر کے زندگی کو گزارنا ہے۔ خدا دیکھیں ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے جینے کا مقصد بھی ہمیں بتایا کہ ہمیں جینا کس طرح ہے، رہنا کس طرح ہے۔ کلام پڑھیں تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے باقاعدہ، بلکہ خدا نے موسیٰ سے کہا، کلام کیا کہ جب ہم فضلہ کرتے، اس وقت واش روم نہیں تھے، تو جب ہم باہر جا کے پوٹی کریں گے تو پوٹی کو کیسے ڈھکنا ہے، یہ باقاعدہ کلام کے اندر لکھا ہے۔ ایک ایک چیز خدا نے بتائی کہ کس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے۔ یہ عقل خدا نے سارے انسانوں کو دیا ہے تاکہ جمس نہ پھیلے۔ یہ سائنس تو ان کے دی نا، آج خدا کے کلام نے صدیوں پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی کہ اس اوپر مٹی جائے، مٹی کے اوپر جمس، مٹی کے اندر جمس مر جاتا ہے۔ تو اس لیے جب فضلہ کرو تو اس کے اوپر مٹی ڈالو۔ زندگی کے اندر کس طرح روزہ رکھنا ہے، کس طرح دعا کرنی ہے، کہ کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کس طرح سے ہم نے زندگی، جس شخص کے اندر ڈسپلن آ گیا نا، سمجھ لے وہ خدا کے قریب آ گیا۔ جڑے اندر راتی اٹھ کے اسی دے ایڈوانس اسی بڑے پڑھ لگے ہیں، اسی تے 3 بجے تک سونے ہیں، 4 بجے تک سونے ہیں، وہ ان کی عقلیں بند ہو گئی ہیں۔ بھائی رات یا تو عبادت کے لیے ہے یا سونے کے لیے ہے، خالی موبائل پہ گپے مارنے کے لیے رات نہیں ہے۔ یا تو سو جائیں تو یا پھر کیا کریں، عبادت کریں، یا عبادت کے لیے یا سونے کے لیے۔ رات کو ٹائم سے سوئیں، ٹائم سے اٹھیں، ٹائم سے کھائیں، یہ ٹائم ٹھہرا دیں، یہ میرا ٹائم کلام کا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم جاب کا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم دعا کا ٹائم ہے، یہ ٹائم میرا روزے کا ٹائم ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس لیے اس بات کو کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے اندر یہ سسٹم رکھے ہیں کہ ایوری فرائیڈے میں نے خدا سے، جب سے میں نے مسیح کے کلام کو سمجھنا شروع کیا ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، اس وقت سے میں فرائیڈے کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایوری فرائیڈے میں روزہ رکھتا ہوں، اور پھر دعا کے ٹائم ہے میرے کہ یہ ٹائم خداوندہ وہ فضل دے کے آدھا گھنٹہ وہ گھنٹہ جتنی آہستہ آہستہ خدا میری دعا کو بڑھا رہا ہے۔ کیوں کہ میں نے کہا خداوندہ ایڈے بڑے کام نے، اتنے بڑے لوگ ہوں گے، مردے زندہ اندھے دیکھیں، کیسے دیکھیں؟ وہ تیری قدرت سے، تیرے مسا سے ہوں گے، تیرے زور سے ہوں گے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے اتنی دعا اور اتنا روزہ ضروری ہے، اتنی پاکیزگی ضروری ہے، اتنا مسا ضروری ہے، اس میں رہنا ضروری ہے۔ پاک روح کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوگا، خدا ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے خادموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے گھٹنے رہ گئے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بینی اپنا پاسٹر بلی گرام کا جو استاد تھے، وہ جب اپنے استاد کے کمرے میں گئے جہاں وہ دعا کرتے تو ایک ووڈ کا پیس تھا، اس پیس کے اوپر وہ جہاں گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے تو ان کے اندر ہول ہو گئے، ان کے اندر کیا ہو گئے تھے؟ تو وہ دیکھیں وہ اتنا پیار کرتا تھا، وہ کہتا ہے اپنے استاد کو کہتا ہے صرف 1 منٹ نا مجھے ان جو سوراخوں کے اندر میں نے اپنے گھٹنے پھنسا لیں۔ وہ ادھر گھٹنے ٹیکتا ہے تو کہتا ہے خداوندہ جیسے تو نے اپنے بندہ میرے استاد کو برکت دی ہے، مجھے بھی اس سے زیادہ برکت ہے، اور واقعی اس کو زیادہ برکت۔ ڈاکٹر بلی گرام کا اب نام آپ جانتے ہیں، سنا ہے، کتنا بڑا خادم ہے، کتنی روحوں کے لیے اس نے کام کیا ہے، کتنے بڑے بڑے کام اس نے کیا، خدا نے اسے کتنا استعمال کیا۔ تو جتنا آپ چاہتے ہیں کہ خدا میں استعمال کرے، ہمیں دعا اور روزہ میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ دعا روزے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہمیں پاکیزگی ملے گی، ہم اپنے جسموں کی خواہشوں پہ، آنکھوں کی خواہشوں پہ، ہاتھوں کے جو کام ہم کرتے ہیں ان پہ ہمیں غلبہ آئے گا، ہم پھر وہ کام کریں گے جو خدا کو پسند ہے، وہ کام کریں گے جو خدا کو پسند ہے۔ تو اس کے لیے دعا اور روزے کی کیا ہے جی ضرورت ہے۔ تو اس لیے مسیح دین کے مطابق اگر ہم پڑھیں تو یسوع نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب نکالے میرے ساتھ، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ آخر میں پڑھیں ذرا اس کو۔ اب یسوع کیا کہہ رہے ہیں، کیوں روزے کو اس طرح سے رکھنے کے لیے بتا رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں؟ جب تو روزہ رکھو، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ دیکھیں اپنے جڑے بھن بھرا ساڈے تے نال رہندے نے، روزہ رکھ کے مصیبت پائی ہوئی، بھائی روزہ ہم نے اپنے لیے رکھا ہے، خدا کے لیے رکھا ہے۔ میں نے کوئی بہن شادی کے سان تھوڑی کیتا میں روزہ رکھ کے کہ میں روزہ رکھا بہن میں نے دیکھ تو میں روزہ رکھا، وہ بہن میں وہ کی کھانا ہے، میں یسوع نو کھانا ہے، کیوں بہن؟ بات یہ ہے کہ وہ روزہ خدا کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ فقیر فریسی اس طرح کرتے تھے، میں آپ کو بتایا کہ وہ باقاعدہ گیٹ اپ کرتے تھے
کہ لوگ ہمیں روزہ دار جانے. وہ کہتا وہ دیکھ کے نماز پڑھتے تھے کہ لوگ جانے کیا ہے بڑا اے نیک آدمی. ہاں یس, اس لیے یسوع نے یہ تعلیم دی, اس لیے یسوع نے بتایا کہ اس روزے کا کوئی بھی اجر, اس روزے کا کوئی بھی فائدہ ہے, کوئی فائدہ. اور اس میں ایک چیز اور میں بتا دوں, اور آخر بھائی, اور جب تو روزہ رکھے, اس میں کوئی یسوع روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ ہے, سمجھ آ رہی نا؟ جب تو روزہ رکھے, روزہ رکھنا ضرور ہے, روزہ رکھنا بہت ضروری ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ روزہ آپ کو, جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے کھانے کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں میں نے روٹی یہ نہیں کھانی, ہم اپنی خواہش پر یہ کنٹرول کر رہے ہیں. تو روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. روزہ میں کیا کرنا سکھاتا ہے جی؟ کنٹرول کرنا. اگر میں کچھ چیز دیکھ رہا ہوں, میں خواہش ہے کہ لالچ آ رہا ہے میری ذہن میں کہ یہ چیز میں نے کرنی ہے, تو اگر میرے اندر خدا کا روح ہے, اگر میں روزہ رکھتا ہوں, دعا میں ہوں, تو خدا کا پاک روح مجھے کنٹرول دے گا, نہیں یہ کام غلط ہے, یہ کام تو نے نہیں کرنا. اس لیے یسوع نے کہا فقیوں فریسیوں کے, ان کا زناد دور دی گل, اگر تم نے بری نیت سے دیکھ لیا تو تمہارے لیے گناہ لکھ دیا گیا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جتنی تعلیم دی ہے وہ نیت پہ دی ہے, اور خدا کی عدالت بھی نیت پر ہوگی. خدا کی عدالت بھی نیت پر ہوگی کہ میری پیچھے نیت کیا ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. خدا کیونکہ ہمارا نیتوں کو, خیالوں کو, سوچوں کو جانتا ہے. کیوں سمسن بھائی, خدا ہمارا جو ہے وہ نیتوں کو اور سوچوں کو جانتا ہے. اور یسوع مسیح یہی ان فقیوں فریسیوں کو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. یہ پہاڑی واز ہی کا حصہ ہے. ہم سیمنری میں اپنی سیکھ رہے ہیں, ہمارے ٹیچر جو ہیں اپنا آرتھر بھائی وہ سکھا رہے ہیں, ہم سب سیکھتے ہیں, ہم سب اسٹوڈنٹ ہی ہیں. زندگی بھر آدمی اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے. تو میں ان سے بات سیکھ لیتا ہوں, وہ میرے سے سیکھ لیتے ہیں, میں کوئی اپنا بچوں سے سیکھ لیتا ہوں, بچے میرے سے. تو ہم ہمیشہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. کبھی بھی انسان ہے تو کبھی میرے سے کوئی ریفرنس غلط ہو سکتا ہے, میں بول سکتا ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں استاد ہو گیا, میں جو کہوں گا وہی ٹھیک ہے. نو, ہمیں سیکھنا ہے ہر روز, اور خدا کا پاک ہمیں ہر روز نئی نئی باتیں سکھاتا ہے. تو اس لیے لکھا ہے, اور جب تم روزہ رکھو تو کن کی طرح شکل نہیں بنانی. ریاکار کنوں آندے نے جی, ہپوکریٹ, جن کے دو 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 فیس ہوتے ہیں, اتوں پوش کے اندروں جن کے دو فیس ہوتے ہیں, ہوتے کچھ ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کرتے ہیں. کہنا ایسے نہیں بننا, ایسا روزہ کوئی فائدہ, ایسا روزہ کوئی فائدہ نہیں. میں چاہتی ایسا روزہ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے یسوع بتا رہے ہیں, اور جب تم روزہ رکھو, لکھا ہے اپنے لوگوں نے تعلیم دے رہے ہیں, جب میرے لوگ روزہ رکھیں, مسیحی لوگ روزہ رکھیں, مسیحوں کا روزہ ایسا ہونا چاہیے, مسیحوں کا روزہ بدل دینے والا روزہ, مسیحوں کا روزہ خدا کی نزدیکی کا روزہ, مسیحی روزہ پاکیزگی کا روزہ, مسیحی روزہ خدا کی قربت کا روزہ, مسیحی روزہ بڑھوتی کا روزہ, مسیحی روزہ روحانی روزہ. آمین. یہ روزہ, اس لیے یسوع کہہ رہے ہیں, اور جب تو روزہ رکھے تو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے, نزدیکی میں رہنا ہے, خدا کے پاس آنے کی کوشش کرنی ہے, دعا میں رکھنا ہے. خالی یہ نہیں بھوکا پیٹ آج روٹی نہیں کھاتی بس روزہ ہے, ایسا نہیں, روزہ نہیں. ایسا نہیں لوگ جانے میں روزہ رکھا, ہم لوگوں پہ احسان کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا. بھائی روزہ رکھے تو اپنے واسطے رکھے ہیں, سانو اتنا تنگ کر. تو اس لیے روزہ ہمیں صبر کرنا بھی سکھاتا ہے. وہ کہا روزہ دے صبر ہی نہ ہوئے, ایویں جی ہاتھی پہ پی اٹھ اٹھ میں چاہتے ایویں ہاتھی پہ یہ روزہ ہے. روزہ ہمیں صبر کرنا بھی سکھاتا ہے. یسوع نے بارہا کہا اپنے شاگردوں سے, دعا کرو, اٹھو دعا کرو. روزے پہ تعلیم دی کہ روزہ رکھنا ضروری ہے. دعا اور روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. ہمارے اندر اتنا کچھ صبر آ جاتا ہے کہ پھر لوگ ہمیں گالیاں بھی دیں تو ہمیں وہ گالیاں بھی گالیاں نہیں لگتی. ہم گالیوں کو بھی کہتے ہیں خداوند تو اسے عقل دے, تو اسے دنائی دے, تو اسے سمجھ دے کہ یہ سمجھ جائے. تو خدا اس کا بدلہ بھی لے گا. اور لکھا ہے جب تو روزہ رکھے, تو ہوں سانو جن بھی روزہ رکھنا ہے, روزے ضرور ہم نے رکھنے ہیں, ہم نے کلام کی رسپیکٹ ضرور کرنی ہے, روزے میں ہم نے ضرور ٹھہرنا ہے. اگر ہمارے ویژن ہے, مشن ہے, اگر ہم نے کچھ دنیا میں کرنا ہے تو پھر دعا اور روزہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. دعا اور روزہ اپنی زندگی کا حصہ بنا, پھر دیکھیں کمال کس طرح خدا آپ کے ساتھ کام کرے. لیکن اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں جی, وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں, وہ رنگ روغن لاندے نے, پھر ایویں پہ منہ, میرا منہ بڑا سوکھ گیا, بڑا سوکھ, وہ ایویں پہ پتہ نہیں کی منہ بگاڑ دے رہے ہیں.
वो अपना अजर क्या लिखा है जी? वो अपना अजर, वो अपना मुंह बिगाड़ता है, हमें मुंह नहीं बिगाड़ना, हमें बल्कि खुश होना है कि खुदा ने मुझे ये तौफीक दिया है, ये फजल दिया है कि मैंने रोज़ा रखा है उसके लिए, मैं उसकी हजूरी में हूँ। हमें बल्कि शुक्रगुजारी करनी है ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। उससे अपना मुंह बिगाड़ते हैं, इसलिए रंग बिरंगे मुंह बनाते हैं ताकि लोग उनको क्या जाने जी? रोज़ादार जाने। आगे यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर, ये लिखा है अपना अब्दुल भाई, वो अपना अजर, और जेड़े अपना मुंह बिगाड़ते हैं, जेड़ा रोज़ा दसदे रहते हैं, बार बार एहसान करते हैं लोगों पे, वो अपना अजर पा चुके। इसलिए जब मसीही रोज़ा जब हम रखते हैं तो मेरा और खुदा का मामला है, मेरा और बाप का मामला है, मेरा और खुदा के साथ लिंक होना चाहिए। मुझे कितनी भूख लगी है, कितनी नहीं लगी, वो खुदा को पता होना चाहिए। सब्र खुदा उसमें देगा, हौसला आपको देगा, आपकी बुरी ख्वाहिशों से खुदा आपको गलबा देगा, बुरी ख्वाहिशों पे खुदा आपको कमांड दे देगा कि आपके सामने कुछ भी बुरी चीज़ ठहर नहीं सकेगी। ये खुदा इतना पावरफुल आपको बना देगा। हमें तो इसलिए दुआ और रोज़ा हमें रखना ज़रूर करना ज़रूरी है। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में क्या डाल दी और मुंह। ये फ़कीर फरीसियों को खुदा यीशु से एक्चुअल समझा रहे हैं कि जब रोज़ा रखो ना ते नहाओ तो ये ना बार बार अपने आप बाल भी खिलाफ कर लेते शनाई आंग, ठीक है, हाँ यस, और मुंह तो मेकअप भी ला लेते, हाँ बड़ा मुँह सुखाते भी सन जान बुझ के मैंने आज बड़ा रोज़ा लग रहा है, बड़ा रोज़ा, मैं बड़ा रोज़ा रखे। हाँ, तो ऐसा उसका अजर कोई भी नहीं है। इसलिए बल्कि तू फ्रेश लगे, बल्कि तू क्या लगे जी? अब वो मूसा की बात सुने, 40 दिन 40 रात के बाद आया तो क्या था? फ्रेश था या नहीं था? अरे नूर था खुदा के उसके ऊपर, क्या था? नूर था। फिर नूर नजर आना चाहिए, फिर रूहानियत नजर आनी चाहिए, फिर खुदा का मसा के अंदर से नजर आना चाहिए, फिर सब्र नजर आना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि मूसा जो 18 से 20 हज़ार लोगों को लेके चल रहा था, वो सारे लोग बड़े सही थे, सीधे थे? मूसा इतना कभी कभी तंग आ जाता था, वो कभी कभी ऊपर जाता, जब 40 दिन 40 पहाड़ पे जाते थे, पीछे लोग फिर बुत बना लेते, कभी कोई कुछ कहते, मूसा सानू ये नहीं मिला, शिकायतें। तो इसलिए मूसा दुआ और रोज़े में रहता कि खुदा मेरे पास इतना सब्र नहीं कि मैं 18-20 हज़ार लोगों की गल्ला सुन सका, मेरे को तू सब्र दे, मुझे तू कुव्वत दे, मुझे तू दनाई दे, ताकि मैं इनको समझा सकूँ, इनको लेकर चल सकूँ, इनकी रहनुमाई कर सकूँ। इसलिए दुआ और रोज़ा बहुत ज़रूरी है हमें। इसलिए दुआ रोज़ा में रखना बहुत ज़रूरी, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने। कौन रोज़ादार जाने जी? बाप जो किस में देखता है? पोशीदगी में। पोशीदगी पीछे छठे बाप को पढ़ लेना, तो इसमें सारा कुछ लिखा। जब तू खिरात करे तो पोशीदगी, जब तू दुआ करे तो पोशीदगी, जब तू रोज़ा रखे तो पोशीदगी, हर काम पोशीदगी करे। लेकिन फ़कीर फरीसी तो टंडोरे पेट दे सकते। फ़कीर फरीसी क्या करते थे जी? आज भी ऐसे फ़कीर फरीसी इस दुनिया में मौजूद हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो बताते हैं, डंडोरे पीटते हैं कि लोग हमें रोज़ादार जाने। मैं यूँ कहता हूँ कि जब हम खुदा के साथ सच्चाई से चलने वाले होंगे, कलाम में लिखा है इमसाल की किताब में, जब खुदा की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना दें। फिर सानू कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं, जड़े दुश्मन ने आप ही दोस्त बन जाएंगे, आप ही रास्ते हमवार हो जाएंगे। खुद ही जो कुछ आप कहेंगे सोचेंगे वो आपके लिए होता जाएगा। लेकिन इसके लिए खुदा का होना ज़रूरी है साथ, खुदा के पाकरू का होना साथ ज़रूरी है, दुआ और रोज़े में ठहरना ज़रूरी है, मसा लेने की ज़रूरत है, खुदा की हजूरी को लेने की ज़रूरत है। तो जब खुदा की हजूरी आपके साथ होगी तो जो कुछ आप कहेंगे वो आपके लिए हो जाए। आमीन। तो कितने लोग कहते हैं कि आप आज के बाद हम रोज़ा रखेंगे कि खुदावन, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब खुदा का घर बढ़ेगा तो नाल साढ़े ख़ानदान ऑटोमेटिकली बढ़ते जाए। मैं ये सच बात बता रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, जो कोरिया है ये खुदा से बहुत दूर थे। आप सब जानते हैं हिस्ट्री, आर्तर भाई आप तो ज़्यादा अच्छे से जानते हो। ये खुदा से बहुत दूर थे, बुतों की, आग की, पता नहीं किस किस की परस्तिश करने वाले, चांद की, पता नहीं क्या क्या मानने वाले, बुतों को मानने, खुदा उनके करीब भी नहीं था।
لیکن خدا نے وہاں اپنا ایک بندہ ڈاکٹر یونگے-چو تیار کیا، بھیجا، جو بیمار تھا، جس کو ٹی بی تھا، جس کے منہ سے خون آتا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں تو مرنے والا ہوں، لیکن ایک عورت آئی، وہ بائبل لے کے اس کے پاس گئی، بائبل کو پڑھا کرو۔ اس خادم نے اس بائبل کو پڑھنا جب شروع کیا تو وہ دیکھیں اس کو خدا نے وہ چنا ہوا تھا، منصوبے میں تھا، خدا نے اسے آہستہ آہستہ اپنے کلام کی روشنی سے منور کیا، اسے شفا ملی، ہاں اسے خدا اس سے باتیں کرنے لگا کہ میں تجھے ایک وقت آئے گا کہ بہت بڑا خادم بناؤں گا۔ تو پھر وہ اندر میں نے مرنا لگا خدا، تو انہوں نے کہا نو، یہ میرا کام ہے، تیرا کام نہیں، تیرا کام بس عمل کرنا ہے، دعا کرنا ہے، روزہ۔ اور اس شخص کی گواہی آپ اس کی پڑھ لیں، اس نے کتاب لکھی ہے، بڑی کمال کی کتاب لکھی ہے، ایمان کے 4 رخ اس نے لکھے ہیں، ایمان کے 4 رخ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دعا اتنی وہ کرتا تھا، کہہ رہا ہے کہ بینی نے ایک دفعہ مجھے ملنے کے لیے آئے، تو کھانے کا ٹائم تھا، کھانا لگ گیا تھا، تو کہہ رہا خدا نے مجھے کہا کہ نہیں، ابھی تو نے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ کہہ رہا میں وہیں سے کرسی کے نیچے اترا اور گھٹنوں کے بل ہوا، پتہ نہیں 3-4 گھنٹے گزر کے، کھانا پتہ نہیں ٹھنڈا، اور بینی کہنا بابا جو اٹھ ہی نہیں سک رہے، پھر میں بھی دعا میں چلا گیا، میں کیا کرتا۔ تو بینی یہ بتا رہے تھے کہ وہ اتنا مرد دعا تھا، اتنا دعا کرنے والا شخص تھا۔ اس ایسے تو نہیں 8 لاکھ کی کلیسیا، اتنے بڑے لوگوں کو چلانا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مائنڈ الگ الگ ہوتا ہے، ہر دماغ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک اپنی چاہتا ہے کہ میں ان سب کو لے کر چلنا، یہ خدا کی حکمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں دعا اور روزہ، دعا اور روزہ، دعا اور روزے میں، تو جب ہم دعا اور روزے میں رہیں گے تو ہم اپنے گھر کا اچھا انتظام کر سکیں گے۔ جو میری بہنیں ہیں وہ ساری، وہ اپنے گھر کے لیے باعث سے برکت ہوں گی، اپنے گھرانے کے لیے باعث سے برکت ہوں گی، اپنے قوم کے لیے باعث سے برکت ہوں گی، اپنے چرچ کے لیے باعث سے برکت ہوں گی، اپنی قوم کے لیے، کلیسیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے وہ باعث سے برکت ہوں گی۔ اور لکھا گیا ہے کہ وہ عورت جو صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، ہماری میں شادی صبح سویرے اٹھ جاتی ہے، جو صبح سویرے اٹھ جاتی ہے اور اپنے گھرانے کا فکر کرتی ہے، کیا ایک خوبصورت بات ہے یہ، پتہ ہے وہ سمجھدار عورت ہوتی ہے، اس کے لیے سمجھدار عورت لکھا گیا ہے، حکمت والی، دنائی والی عورت اس کے لیے لکھا گیا ہے، کہ جو صبح سویرے اٹھتی ہے اور دعا کرتی ہے اور اپنے بچوں کا فکر کرتی ہے اور سارے کام دعا سے شروع کرتی ہے۔ تو یہ پیٹرن ہم جب دعا کا بنا لیں گے تو خدا پھر تبدیلی لائے گا، بحالی لائے گا، پھر آپ کا چرچ بھی بڑھتا جائے گا۔ پھر ڈاکٹر یونگے-چو کے چرچ کی بات آپ کو بتاؤں، 8 لاکھ کی کلیسیا، اب 8 لاکھ کی کلیسیا کو روز تو نہیں پاسا ایک بندے تو نہیں مل سکتا، 8 لاکھ کتنے ملیں روز بھائی، وہ کہیں تو وہ دور دور ہوتے تھے، کہاں مل سکتے تھے، لیکن وہ اپنے فیس بک پہ یا ٹائم لے کے ان سے ملا جاتا، ان کو ہدیہ دینے کے لیے لوگ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے، پھر وہ ان کو پاس تھوڑی آ کے دیتے، پھر ان کے اکاؤنٹ تھے، اکاؤنٹ میں پیسے، ATM کی مشینیں، بینک اس کے اپنے ادھر بن کے، اور پھر کلیسیا سیمسنگ کا کوئی پارٹنر ہے، کوئی فش اپنا شپنگ کمپنی کا مالک ہے، کوئی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے، کوئی کس کا مالک، اس کے جتنے ممبر ہیں وہ ممبر بھی سارے اتنے اس دنیا میں بھی کامیاب بنانے والے، عالم میں بھی وہ کامیاب ہیں، اس لیے کہ وہ خادم دعا کرنے والا ہے، اور ان کو بھی اس نے دعا کا پیٹرن دیا ہے، اس نے بھی ان کو دعا کی تعلیم دی ہے کہ دعا میں ٹھہرے میری بہن، دعا میں ٹھہرے میرے بھائی، خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو کچھ کہیں گے یہ دنیا آپ کے لیے ایسا ہو جائے گی، لیکن کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دعا روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ ساری مشکلیں چلی جائیں گی، سارے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرح کی ناراضگیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن دعا اور روزہ، دعا اور روزہ زندگی میں سے نہیں جانا چاہیے، زندگی میں سے نہیں جانا چاہیے۔ راست باز کی زندگی میں دعا اور روزہ اشد ضروری ہے۔ دعا اور روزہ میں نے جیسے بتایا کہ وہ آپ کی جسم کی خواہشوں پہ غلبہ دلاتا ہے، آپ کو صبر دیتا ہے، خدا کی قربت میں لے کر جاتا ہے، خدا کے بھید آپ پر کھلتے ہیں، خدا کے مکاشفات آپ پر کھلتے ہیں، خدا پھر آپ سے بات کرتا ہے۔ موسیٰ سے خدا نے بات کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ ایسے خدا اپنے خادموں سے بات کرتا ہے اور پھر سنتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے، پتہ رویا میں، ہاں میں نے خدا کی آواز کو، چلتے پھرتے بھی میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے۔ خدا نے میرے سے کلام کیا، سویا ہوا تھا، اور خدا نے کہا کہ اٹھو دعا کرو، میں نے اس طرح خدا کی آواز کو سنا ہے ڈائریکٹلی۔ جب میں نے سنا کہ ہو رہی ہے تو خدا کی آواز ہے، یہ میں رویا دیکھ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر دعا کرنا شروع کیا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کلام کرے گا آپ سے، خدا آپ سے بات کرے گا، خدا آپ سے، خدا آپ کو تسلی دے گا، خدا آپ کو کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو گھبرا نہ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ وہ آپ کو حوصلہ دے گا، ہمت دے گا، دلے نہیں دے گا۔ تو یہ سب کچھ کس سے آئے گا؟
دعا اور روزے سے. اللہ صاحب دعا روزہ ضروری ہے نہیں ہے؟ تو اس لیے دعا اور روزہ بہت ضروری ہے. ہمیں دعا اور روزہ رکھنا چاہیے. یسوع نے بھی کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح نہیں بننا. بس یہ روزہ تیرا اور میرا معاملہ ہو, چپکے سے دعا کر. یہ نہیں کہ پہن شاہزین دسے تو نہیں نہ کہنا آتھر بھائی پتہ نہیں لگے, ایسا نہیں کوئی یسوع کہہ رہا. مطلب وہ جو ایک بازاروں کے موڑوں میں کھڑے ہو کے اسکول سب شو آف نہیں ہونا چاہیے. اب گھر کے اندر تو ایک دوسرے کو پتہ لگے گا نا, جب پاسٹر ہے تو اس کو پتہ لگے گا کہ میں شازیہ کی کر رہی ہے, دعا میں رہ رہی ہے, یہ روزے میں رہ رہی نہیں, تو خادم کو تو پتہ لگے گا. وہ ایک الگ شو آف نہیں کرنا چاہیے کہ میں دیکھو میں روزہ رکھوں. اس کا ذکر اگر پڑھیں تو لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں 2 شخص دعا کرنے گئے تھے. اب میں ٹائم ہو گیا, میں تو ریفرنس بہت ہیں, اس پہ ہم سیکھیں گے مزید. روزہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ سیکھیں گے. 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے. تو ایک کہتا ہے خداؤں میں کمزور ہوں, میں تیری قدرت چاہتا ہوں, تیرا مسا چاہتا ہوں, میں اس لائق نہیں ہوں, مجھے زور دے, قوت دے. ایک دوسرا جو نال کھڑا سی نا فقی فلسی, وہ کہنا ہے میں ہفتے میں 2 دن روزہ بھی رکھ لوں. دا یقینی دے سارا کچھ کرنا خداؤں نے نکمے شخص کی طرح میں نہیں ہوں. تو کون سا شخص لکھا راست بات بند کر گیا؟ کون شخص برکت پا کر گیا؟ جس نے کہا خداؤں میں کمزور ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں, مجھے زور دے, قوت دے. اقرار کیا. تو جو کہے میں ہوں میں شازیہ مینوں جانن ہو پاسا بڑے کمال, پاسا ٹھیک نہ ہو, کوئی نہ جانے لیکن یسوع جانے. عزت تیری بتاوے گا یعقوب کا خدا. جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو جہاں آپ جاب کرتے ہیں, جہاں بزنس کرتے ہیں, آپ کے چرچ میں, بلکہ دنیا میں عزت بڑھانا اس کا کام ہے. آمین. عزت وہ بڑھائے گا, عزت تیری بڑھائے گا یعقوب کا خدا. اور میں نے ان شخصوں کو جو اپنی عزت خود بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو شرمندہ ہوتے دیکھا ہے, ان کو شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھا, کیونکہ وہ خدا کو بھی رد کر کے, دنیا کو بھی رد کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایسے عزت نہیں ملتی. عزت عاجزی میں ملتی ہے, فروتنی میں ملتی ہے, دعا روزے میں ملتی ہے. پھر خدا ہمیں سمجھ بھی دیتا ہے. میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں نا, ہمارے استاد ہیں اور کلام بھی یہی کہتا ہے کہ لوگ جو اپنے آپ کو اپنے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, تو خدا ان کی عقلوں کو بند کر دیتا ہے. خدا ڈنڈا نہیں مارتا, یہ بہت بڑی سزا ہے. خدا عقل کو بند کر دیتا, عقل ہی بند ہو گئی تو پھر کس بات کا, کسی کام کا بندہ رہا نکما ہو جاتا ہے. اس لیے میں میرے عزیزوں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی دین کے اندر ہمارا جو روزہ ہے وہ اشد ضروری ہے, دعا اشد ضروری ہے. ہمیں رکھنا چاہیے, اس کو مقرر کرنا چاہیے. مہینے میں 15 دن میں اگر ہم رکھ سکتے ہیں ہفتے کے ہفتے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر ہفتے نہیں تو مہینے میں کم سے کم ایک رکھتے رہیں. یہ جو روزے چل رہے ہیں ان میں بھی رکھیں, لیکن ایک کنٹینیو آپ ہر مہینے روزہ رکھتے ہیں, رکھیں, دعا کریں. جیسے آپ لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں تو 10-15 منٹ خدا کو دے دیں کہ یہ خداؤں تیرے لیے ٹائم, کھانے کے دوپہر کے لیے خداؤں اس سے پہلے یہ تیرا ٹائم, رات کو سونے سے پہلے خداؤں دے یا تیرا ٹائم. دیکھیں, آپ عزت کر کے دیکھیے گا, آپ جس کو ہاتھ لگائیں وہ چیز باعث سے برکت ہوگی. جو کچھ آپ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہونا شروع ہوگا. ایسے بہت سے ریفرنس ہیں. اس کے لیے یوسف کا ذکر تو آپ نے سنا ہوا ہے. یوسف جب فرعون کے وہاں چلا گیا تو لکھا ہے کہ وہاں اس کو خواب آیا کہ یہاں سارا کچھ ختم ہو جائے گا, کال پڑ جائے گا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, یہ ملک کے اندر پانی بھی نہیں ہوگا, لوگ بھوکے مریں گے. تو یوسف وہاں لکھا ہے راست باز, پاکیزہ شخص, اس کے اندر پاکیزگی تھی خدا کی. جب اس نے بادشاہ نے اسے بلایا اپنے پاس, پوچھا, اس نے کہا خدا بادشاہ ایسا ایسا ہوگا, ایسا ایسا ہوگا. تو لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں اس نے اس کو پرکھا کہ اس کے اندر خدا کی حکمت ہے, خدا کی دنائی ہے, یہ خدا ترس شخص ہے, اس کے اندر خدا رہتا ہے. انہوں نے کہا سارا اختیار اس کو دے دو, سارا اختیار. تو وہ سال جو لکھے ہیں نا کہ کال کے ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا کھانے کو, ان سالوں میں لکھا ہے کہ ان کاؤنٹیبل چیزیں تھیں جو کاؤنٹ ہی نہیں کی جا رہی تھی. دوسرے نے کہا اس طرح خدا برکت دیتا ہے. تو پھر برکت جگہ رکھنے کے لیے نہیں ہو, لیکن ہم خدا کو عزت تو دیں, ٹھہرائیں تو صحیح کہ یہ ٹائم خدا تیرا ہے, یہ دن تیرا ہے. اسی لیے ملاکی نبی کی کتاب بتاتی ہے ہمیں کہ ہم اگر خدا جانتے ہیں تو ہم اس کی خوف نہیں مانتے, اگر ہم اسے باپ جانتے ہیں تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے. عزت کر کے دیکھیں,
اس کی رسپیکٹ کر کے دیکھیں, اس کا خوف مان کر دیکھیں, دن مقرر کر دیں, ٹائم مقرر کر دیں کہ یہ چرچ کا ٹائم ہے, یہ میرے بچوں کا ٹائم ہے, یہ میرے اسکول کا ٹائم ہے, یہ میرے اس کا ٹائم ہے. دیکھیے گا ٹائملی آپ کی چیزوں میں دیکھیے گا چینج آنا شروع ہو جائے گا, ریوائول آنا شروع ہو جائے گا, قدرت سے آپ بھرنا شروع ہو جائیں گے. جو کچھ آپ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. آمین. تو پھر ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. آمین. آگے جا کے پھر ان سے اور سکھائیں گے. بڑے پوائنٹس میرے پاس ہیں, لیکن میں صرف آج اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی روزہ ہمارا جو ہے وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا, اپنی کمی کمزوریوں پر غالب آنا, اور مسیح کے ساتھ رہنے سے ہمیں تازگی ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, بحالی ملتی ہے, اور جو کچھ ہم کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے. صرف ہمارا روزہ خدا کے لیے ہونا چاہیے, اس میں پاکیزگی کو مانگیں, خوشی کو مانگیں, بحالی کو مانگیں. خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا. آمین. ہاللیلویا.